अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये पिछला जो गुज़रा वीकेंड है, उसके ऊपर आपने देखा है कि एक गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस का नाम लेके एक तमाशा रचाया गया है इंटरनेशनल और लोकल मीडिया के ऊपर। दानिशवरों की खामोशी या मीडिया पर्सनैलिटीज़ की खामोशी एक किस्म का गुनाह है, लेकिन बाकायदा तमाशबीनी वो एक और ही लेवल का एक गुनाह है, और वो आपने मंज़र आम पे देखा टीवी, डिजिटल वगैरह के ऊपर। हमारे फ़िलिस्तीनी बहन भाइयों की लाशों के ऊपर जो सौदा होने जा रहा है, उसकी एक झलक, उसका एक पहला आपके लिए ट्रेलर आया था गाज़ा पीस बोर्ड की शक्ल में। लेकिन अगर आप एक सर्टेन एज से बड़े हैं, यानी आप 25-30 साल की उम्र से बड़े हैं, आपको शायद याद होगा कि एक पहले भी बोर्ड ऑफ पीस इसी तरह बनाया गया था, लेकिन वो एक जंग को रुकवाने के लिए नहीं, वो एक जंग को शुरू करने के लिए था। उसका नाम था द कोalition ऑफ द विलिंग। इसी तरह एक दुनिया की अक़वाम का एक मजमुआ बनाया गया था, और वाक़तन अज़ीम तरीन कौमों का मजमुआ बनाया गया था इराक़ पर हमला करने के लिए 2003 के अंदर ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम का जो लॉन्च था। इशू ये था कि इराक़ की जंग जो थी वो मल्टीलैटरल तौर पे इंटरनेशनल लॉ में ममालिक की तरफ से सब ने रिजेक्ट कर दी थी और उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, चाहे यूएन हो, चाहे दुनिया के बड़े अक़वाम में से ममालिक हों। अमेरिका को ये जंग प्रोसिक्यूट करनी ही करनी थी, उसको ज़ोर से इराक़ की जंग आई हुई थी। क्यों? क्योंकि उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक इतना बड़ा फोड़ा है, एक फींसी है, एक कैंसर है, जिसका नाम है इसराइल और नियो कंज़र्वेटिव मूवमेंट। नियो कंज़र्वेटिव मूवमेंट वो यहूदी हैं जो अमेरिका में बैठ के एक ज़माने में सोशलिज़्म का राग इलापा करते थे, और जब इसराइल के लिए कन्वीनियंट था तो वो कैपिटलिस्ट या राइट विंगर बन गए, क्योंकि वो असल में उनका हदफ एक ही था, वो है इसराइल का दिफा और एक्सपेंशन। इस कैंसर ने मजबूर किया कि अमेरिकन अवाम की मुखालफत करते हुए, इंटरनेशनल लॉ की मुखालफत करते हुए, हर मिलिट्री स्ट्रेटिजिक्स की बात की मुखालफत करते हुए, अपने ही एलाइज सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह की मुखालफत करते हुए अमेरिका ने आके इराक़ पर हमला कर दिया, और हमला ऐसा कि उसने सिटी सेंटर्स को उड़ा दिया। मिलियंस की तादाद में मासूम सिविलियन, औरतें, बच्चे शहीद हुए, लाखों लोग बेघर हुए, और हज़ारों औरतों की इस्मत दरी की गई, और एक पूरी एक बदसूरत और अगली दास्तान एक जंग की। उस कोalition द विलिंग में जो कोई शामिल होने के लिए आप मतलब ममालिक हैं, तो और भी बड़े ढंग के मुल्क भी थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया था, और यूनाइटेड किंगडम जो है वो सबसे, जिसको आप समझ लें कि यूएस इसको फ्लॉन्ट किया करता था, और उस ज़माने में उसके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे टोनी ब्लेयर। आपको उनका दोबारा किरदार अभी गाज़ा पीस बोर्ड में भी नजर आएगा, लेकिन फ़िलहाल उसको आप एक दिन 1 मिनट के लिए शेल्फ कर दें। तब भी यूएसए के पास यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई एक आधा कोई ढंग का ही मुल्क था जो बेचारा उसके साथ मजबूरी में आ गया, कोई जापान, कोई इटली, कोई कोई और। लेकिन जिस तरह के मुल्क उसको और भी शामिल करने पड़े, वो बड़े ही एम्बेरसिंग साबित होते थे। हॉन्ड्यूरस, इथियोपिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्वाडोर, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, मंगोलिया, निकरागवा, पलाओ, पनामा, फिलीपींस, इस जैसे शानदार मुल्कों की फहरिस्त देख के ज़रा हमारे अपने आज के गाज़ा पीस बोर्ड की याद आ जाती है कि क्या बात है। जिस बोर्ड ऑफ पीस को यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इवन के इतने बड़े ममालिक के जैसे जो पक्के दक्के एलाइज हैं अमेरिका की जंगों में, जब इस कोalition ऑफ द विलिंग में इराक़ में फ्रांस ने हिस्सा लेने से इनकार किया था, तो पूरे अमेरिका ने फ्रांस का बॉयकॉट किया था। उस ज़माने में प्रेसिडेंट बुश ने कहा था कि आइंदा से हम ये चिप्स जो होते हैं, आलू चिप्स, इनको फ्रेंच फ्राइज़ नहीं कहेंगे, इनको फ्रीडम फ्राइज़ कहेंगे, आज़ादी वाला चिप्स, यानी अपनी निस्बत से करते हुए, क्योंकि हम आज़ादी पसंद लोग हैं। लोगों ने फ्रांस की शराब, फ्रेंच वाइन खरीद के सड़कों में रोड़ी थी। आप मजाक उड़ाते हैं ना इधर पाकिस्तानियों का कि यार अब मसनूआत लेके खरीद के कौन तोड़ता है, जो बोतलें डोलते थे लोग पेप्सी के, अमेरिका में भी यही हाल है। फ्रांस की शराब खरीद के डोली थी लोगों ने सड़कों में, बॉयकॉट हुए थे फ्रांस के बहुत बड़े बड़े पैमाने के ऊपर। तो कुछ सालों बाद बहाली हो गई थी रिश्ते की, जारी बात, एक पुराना और कदीम ताल्लुक है फ्रांस का और अमेरिका का, लेकिन ये मामला बिल्कुल हुआ था, ऐसे ही हुआ था। तो फ्रांस जो तब इनकारी था और यूके को शो बॉय बना के अमेरिका पेश किया करता था, आज शो बॉय भी इनकारी है। कनाडा जो प्रैक्टिकली अमेरिका के साथ आप समझें कंजॉइंट ट्विन है, अमेरिका सारे न्यूट्रिएंट्स ना जो
ماں کے کوک میں تھا، تو امریکہ نے سارے نیوٹرینٹس کھا لیے تھے، کینیڈا اب اس کا ایسے جیسے وہ مسکین وہ ساتھ وہ چھچڑا نما بھائی جو لگا ہوتا ہے ساتھ، وہ ہے کنجوائنٹ ٹوین، تو اس کا دل کرے تو کبھی اس کو ہضم بھی کر جائے وہ، لیکن اس تک نے پیمنٹ دینے سے گازا پیس بورڈ کی انکار کر دیا۔ گازا پیس بورڈ کی فہرست میں کون شامل ہوئے ہیں جناب؟ ملک خدا داد اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ترکیے جو عثمانی سلطنت کو قائم کرنے کے خواب دیکھتی ہے خطے کے اندر، اور سبحان اللہ ملکوں کے نام لینا شروع کریں تو آپ واقعی میں لڈو ہی پھوٹتے ہیں دل کے اندر کہ اتنے کامیاب ملک، دنیا کے سٹیج پہ اتنے عزت دار ملک یہ شامل ہوئے ہیں اس کے اندر۔ یہ امریکہ کی ملٹیپل اٹیمپٹس رہی ہیں ٹو سبورٹ انٹرنیشنل لا اور لبرل ورلڈ آرڈر کو بیسکلی جیسے اس کے سر کے اوپر سے پیر رکھتے ہوئے اگلی پیڑھی پہ چڑھنے کی۔ جو عراق کی جنگ میں اس نے یہ کیا تھا وہ صرف ایک شروعات تھی، وہ صرف ایک ٹریلر تھا۔ آج کے دن میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اصل موت ہے اس نظام کی جس کو قائم کرنے میں 50-60 سال لگ گئے۔ شاید حقیقت یہی ہو کہ وہ نظام اس آج کے دور کے نظام کو پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی اس کے جسم سے یہ نکلنے کے لیے یہ نظام تھا، شاید وہ انکیوبیٹر تھا سسٹم، لیکن اس انکیوبیٹر کی بھی کوئی قدر نہیں کی امریکہ نے، اس کو دے ٹھڈا مارا۔ اور اس کی کیا میں آپ کو ایویڈنس پیش کرنا چاہوں گا کہ آج سے 2-3 ہفتے پہلے ہونے والا، بلکہ آج سے 3 ہفتے ہو گئے، مہینہ کے قریب ہو گیا آلموسٹ، ڈیووس کا 2026 کی جو میٹنگ ہے اس کو یورپی اخباروں نے ہیڈ لائنز میں لکھا تھا کہ یہ آخری چانس ہے یورپ کا کہ وہ لبرل آرڈر کو بچا لیں امریکہ کی بدماشی سے، انٹرنیشنل آرڈر کو سٹیبلائز کر لیں۔ لیکن وہاں پر بھی کیا ہوا کہ بڑی مشکلوں سے طوفانوں سے گزرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ جہاز کا بڑا وہ ہوا تھا نا کہ وہ طوفان میں کہیں پھنس گیا، کہیں اس کا ریڈار بند ہو گیا، کیا کرتے کرتے ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہنچ گیا، اور وہ مکے لہراتے ہوئے جس طرح وہ بونگیاں چھنٹ مارتا ہے، وہ اس نے وہاں پہ بھی جا کے اپنی سینائل سی تقریر کی اور وہاں بھی روند دی سارا معاملہ۔ تو وہاں ایک آپ سمجھ لیں بین کیا تھا یا ایک نوحہ پڑا تھا کینیڈا کے پرائم منسٹر نے، کارنی صاحب نے، تو وہ سننے کے لائق ہے، جہاں پہ وہی رونا کر رہے تھے کہ ہم بھی مانا کرتے تھے ایک زمانے میں، شاید دل ہی دل میں جانتے تھے کہ یہ لبرل آرڈر، اس میں رولز ہیں، انٹرنیشنل لا ہے، جنیوا کنونشن ہے، کہ یہ دل ہی دل میں مانتے تو تھے ہم کہ جھوٹ ہے، لیکن کم از کم اس کو لپ سروس تو کیا کرتے تھے ہم، اس کی فرما برداری علامت کے طور پہ تو کیا کرتے تھے۔ لیکن امریکہ نے اس ڈیووس کی میٹنگ میں جو اس میں بچانا تھا یورپی ملکوں نے اس نظام کو، امریکہ نے وہاں اس کا فاتحہ پڑھ کے اس نے کہا چلے یار ان چاول کھول دیے۔ اس کے یکے بعد دیگرے کیا ہوا، وہاں پہ جو آرٹیکلز آنا شروع ہوئے، انہوں نے کہا گرین لینڈ کے کامنٹس کی وجہ سے، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بنائے گئے کامنٹس ہیں کہ میں اس کو فتح کروں گا، اپنے ملک کا حصہ بناؤں گا، ان کامنٹس کی وجہ سے پورے ڈیووس کی میٹنگ میں ایک گلوم تھا، ایک ڈوم تھا، لوگ ڈسکمفرٹ میں تھے، انکمفرٹیبل تھے، سفیر اور مختلف ممالک کے بزنس مین۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے کیا آیا اخبار کے اندر کہ کینیڈا کی آرمڈ فورسز نے پہلی ٹریننگ ہائپوتھیٹیکل ایکسرسائز کر بھی لی ہے کہ اگر امریکہ ہمارے اوپر حملہ کر دے تو کیا، اور متعین یہ کیا گیا کہ ہفتے سے لے کے 2 دن کے اندر اندر امریکہ تمام زمینی، فضائی اور سمندری اڈے جو ہمارے اہم ہیں وہ فتح کر لے گا۔ اور اس کے بعد جیسے کہ 1979 سے 89 میں چلنے والی افغان مجاہدین کی گریلا وار تھی، اس طرح ہم ہٹ اینڈ رن گریلا ٹیکٹکس میں لڑ سکتے ہیں امریکہ سے۔ یہ وار گیم کیا ہے کینیڈا نے، یہ پچھلے 1 مہینے کی بات ہے۔ یہ وہ جو ساتھ وہ جو ایسے وینگا چیوا تھا بھائی لگا ہوا ہے نا امریکہ کے ساتھ، وہ جو بھائی اس کا مسکین، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب عنقریب میرا بھی وہ معاملہ گیا۔ تو 2 ٹرمینالوجیز بڑی اہم سامنے ابھر کے آئی ہیں۔ ایک میں آپ کو مطلب نہیں، میں خود ہی یاد کر دیتا ہوں، ڈان رو ڈاکٹرن۔ ایک جس طرح منرو ڈاکٹرن تھی نا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو نا ڈانی بھی کہتے ہیں، ڈان جیسے وہ گینگسٹر بھی اور ڈونلڈ کا چھوٹا بھی، تو جس طرح مونرو ڈاکٹرن تھی اس طرح ڈان رو ڈاکٹرن ہے کہ یہ گرین لینڈ اور امریکہ کا جو نارتھ امریکہ جس کو کانٹیننٹ کہتے ہیں اور ساؤتھ امریکہ کا اتلا میجر حصہ جو ہے وہ امریکہ کی نو گو زون کے اندر آتا ہے، اور اس کو ایک نیو امریکن ٹیک نیٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک ٹیک نیٹ، ایک ٹیکنوکریسی، اس کے بارے میں تفصیلاً انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم ایک پروگرام بنائیں گے کہ یہ گرین لینڈ والا معاملہ ہے کیا، آخر یہ خواب مغربی دنیا میں کب سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ ٹیکنوکریسی انکارپوریٹڈ بلا کیا آخر، جو تحریک جس نے آج کے زمانے کی پاپولر ٹرم ٹیکنوکریٹ، جو سائنٹیفک تھنکنگ، سائنٹیفک مائنڈ کا ہڈن بیوروکریٹ ہوتا ہے، جو از ناٹ امپلائڈ بائی دا گورنمنٹ، ہو از سارٹ آف ابو دا گورنمنٹ، یہ کیریکٹر، یہ کردار اور اس کی اہمیت، اور آج کے دور میں خاص طور پہ جب پوری دنیا میں جمہوری بیک سلائڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کا نظام کرمبل کر رہا ہے، تو گرین لینڈ
el سیلوڈور، یہ کیوبا، وینزویلا، اس ابڈکشن آف مڈورو، اس سب کے حوالے سے ہم اس میں آئندہ نیکسٹ ویک پہ دوبارہ پراپر نشست کریں گے. السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں. آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں، اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جتنے مرضی سوال پوچھیں، 100 پوچھیں، 200 پوچھیں، آئی ایم گیم. ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں. دوسرا، آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل ایون کلپس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سارے ان پہ پہنچ جائیں، اور بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی. اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی. بہت شکریہ. ابھی چونکہ فی الحال پس منظر سے دینا مقصد ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ارد گرد دنیا میں ماحول کیا بن رہا ہے. ایک نظام کلیپس کر رہا ہے، اس کو امریکہ ڈیمولش کر رہا ہے، پرپسفلی اس کی ڈیمولیشن کر رہا ہے، اور اس کو کھڑا کرنے والے جو ہیں ان کے بازوؤں میں کوئی جان نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کینیڈا یا کوئی یو کے یا کوئی فرانس یا اٹلی یا جرمنی وغیرہ وغیرہ. تو اس کی جو کنٹرول ڈیمولیشن ہے، اس کے اندر اب جلدی جلدی لوگوں نے سائیڈز چننی ہے، اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے. اس سب کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ایک کاؤنٹر انسٹیٹیوشن کھڑا کرنا چاہتا تھا جس کا نام ہے گازا بورڈ آف پیس، اور وہ یو این کے کاؤنٹرس نے کھڑا کیا. وہ یو ایس کانگریس سے اپروو نہیں ہے، یہ بات میں واضح کر دوں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایز پریزیڈنٹ اس کی یہ تشکیل نہیں ہے، ایز ڈونلڈ ٹرمپ یہ تشکیل ہے. اس کی فائنینسز جو اپروو ہوئی ہیں وہ کسی کانگریس سے نہیں ہوئیں، وہ کسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہوئیں، وہ ایز ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کر رہا ہے. بیکاز وہ ٹیکنوکریٹک یا وہ آٹوکریٹک کہ میرے ٹیکنوکریٹس اور میں ایز دی آٹوکریٹ اب میں فرمان جاری کروں گا. اس کی لائف ٹائم صدارت ڈونلڈ ٹرمپ کے حصے میں ہے، ماورائے صدارت آف امریکہ، جس کی وہ ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، جس کا ہمیں خوف دلا کے کہا جاتا ہے کہ اس میں چپ کر کے شامل ہو جاؤ. اسی طرح ان کے اندر جو ممبرشپ ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ $1 بلین دو. اب وہ $5 بلین کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ $1 بلین سے کم از کم 3 سال کے بعد جو رینیول ہوگا ممبرشپ کا، اس سے آپ بچ جائیں گے. لیکن ایگزیکٹو کمیٹی تک پہنچنے کی رسائی جو ہے وہ ایک طریقہ یہ کہ ایک آدھی کوئی اگر اور بیٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی تو اس سے نکاح کر لو، یا اگر کسی زمانے میں آپ نے امریکہ کی مدد کی تھی کولیشن آف دی ولنگ میں، یاد ہے وہ ذکر کیا تھا، وہ ٹونی بلیئر، بیچارہ ٹونی بلیئر، اسحاق ڈار صاحب جو کہتے ہیں کہ ہائے وہ کوششیں کرتا رہا، لاکھ بیچارہ ٹونی بلیئر. اس کے بعد انشاءاللہ خصوصی فاتحہ اور دعا بھی ہوگی بیچارے ٹونی بلیئر کے لیے اسحاق ڈار صاحب کی ریکویسٹ پہ. لیکن فی الحال جو یہ لوگ ہیں 6-7، یہ شامل کیسے ہوئے ہیں ایگزیکٹو بورڈ کے اندر؟ ہم ملک تو چلیں عام بورڈ میں آگے، اور پاکستان کے پاس $1 بلین تو کوئی ہے نہیں، لیکن کون یہ ہیں لوگ جو اس ایگزیکٹو بورڈ کے اندر ہیں؟ لیڈرشپ اور ڈپلومسی کو دیکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو ان کے کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، المشہور نیو یارک فائنینسئر جیفری ایپسٹین کے دوست. دوسرے نمبر پہ مارکو روبیو، جو خود صدارت کے الیکشن میں لڑتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو کذاب، جھوٹا، مختلف گالیاں دیا کرتے تھے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے ان کو تھلے لگایا ہے کہ میرے خیال میں ان کی کوئی مثال نہیں بنتی. مارکو روبیو تھرو اینڈ تھرو ایک اسرائیلی لابی کے آدمی ہیں. اسٹیو وٹکوف صاحب جو ڈونلڈ ٹرمپ کے 1980 سے دوست ہیں، اور ان کی کیا اسپیشلائزیشن ہے، یہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ اگر پراپرٹی کے کام میں اتنی محنت کرنے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ آپ بیٹھ کے گازا بورڈ آف پیس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، تو میرے خیال میں اگلی پھر جو اپوائنٹمنٹ ہے اس سے آپ کو کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. جیرڈ کشنر صاحب، ان کا اعلیٰ عہدہ کیا ہے یا اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ اب میں اپنی زبان میں کہنا چاہوں کہ وہ کیا اچھا کام کارنامہ کرتے ہیں تو وہ مناسب نہیں لگے گا رمضان کے لیے، لیکن میں آسان اور معزز زبان میں کہہ دیتا ہوں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا داماد ہے، اور دامادی بھی ایسی ہے کہ یہ اکنامک ویژن جو ہے غازہ کا اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ کون صاحب ہیں جنہوں نے خود جب ایک پلازا تیار کیا تھا 666 پارک ایونیو کے نام سے، وہ 666 ایڈریس ہے اس کا، اور انہوں نے خاص ایکسٹرا پیسے دیے تھے اس پروجیکٹ کو، تو وہ پروجیکٹ ان سے چلانی تھا. تو انہیں لگتا ہے کہ یہ غازہ میں مزاحمت کاروں کو صاف کروا کے وہاں نئے پلازے بنائیں گے. اور تب بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سفارش کر کے MBS کی طرف سے یعنی سعودیوں کی جانب سے بیل آؤٹ دلوایا تھا پتہ نہیں کتنے $1 بلین کا. تو یہ جیرڈ کشنر صاحب ہیں، ان کا کام ہے کہ آپ نے اس واٹر فرنٹ پراپرٹی کو ہب آف ٹورزم بنانا ہے. یعنی غازہ جس کے اندر ہمارے 1 لاکھ سے زائد مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کے لاشوں کے وہ دبی ہوئی ان کی وہ قبریں ہیں وہاں پہ، تو اس کے اوپر آپ نے وہاں پہ وائلڈ وادی بنانی ہے، آپ نے دبئی بنانا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے ابو ظبی تیار کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے کوئی LA یا کوئی وہ مایمی فلوریڈا جیسی کو آپ نے وہاں پہ اسٹرپ تیار کرنی ہے کہ وہاں پہ شاپنگ مالز ہوں اور بیٹھنے کی جگہیں اور ہوٹل اور ڈھابے کھلیں وہاں پہ اور 5 اسٹار فیسلٹیاں ہوں. انٹرنیشنل سپورٹ کے اندر جناب ٹونی بلیئر صاحب، المشہور ٹونی بلیئر آف کولیشن آف دی ولنگ،
ٹونی بلیئر صاحب کا جو ڈی باتھیفیکیشن پروگرام تھا عراق کا، شاید وہی یہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں غزہ کے اندر. بڑی فنی بات ہے، میں آپ کو چھوٹی سی لب بتاتا ہوں. ایک پلان تھا امریکنز کا اور برٹش کا، جس کو یہ لیڈ کر رہے تھے ٹونی بلیئر صاحب ٹرانزیشن کمیٹی کو، کہ جو ساری باتھ رجیم ہے، جو باتھ پارٹی ہے عراق کی، جس نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے اس ملک کو، چلا رہی ہے، ایسا کرتے ہیں ان ساروں کو گھر بھیج دیتے ہیں، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا کہ عراق کے اندر ملٹیپل فیکشنز بنی، آئیسس القاعدہ کے ناموں سے مختلف فرنچائزیں بنی. وہی لوگ جو فوج میں تھے، بیوروکریسی میں تھے، انہوں نے داڑیاں رکھ کے وہ مولوی بن گئے، فائٹر بن گئے، جہادی بن گئے. اور پورے عراق کے اندر آج تک 2 سے 3 ٹکڑے ہیں ملک کے، اور ایک گلی سے دوسرے محلے سے جانا ناممکن ہے. تو تب تو یہ بعد میں سب نے کہا تھا اوپسی، لیکن بعد میں یہ ریٹروسپیکٹ میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کیا تھا، آئل فیلڈز کو کٹ اپ کرنے کے لیے، ڈیوائڈ اپ کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے. اسی طرح آپ کی پہچان میں جو آئیں گے وہ ہیں فائنینس کو جو سارا اوور سائٹ کریں گے، جو اجے بنگا صاحب ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ان کو دیکھا تھا پاکستان میں گول گپے کہیں کھا رہے تھے، کہیں گاڑیاں روک روک کے ان کے لیے بھنگڑے ڈال رہے تھے، کبھی روک روک کے ان کے لیے دھمال کر رہے تھے. یہ کون ہے؟ یہ پریزیڈنٹ ہے ورلڈ بینک کے، اور انہوں نے اکنامک اسیسمنٹ بنائی ہے کہ لارج اسکیل فنڈنگ کیسے کی جائے گی، اس پروگرام کو چلایا کیسے جائے گا. اسی طرح مارک روبن صاحب ہیں، جن کی آپ نے تقریر ابھی دیکھی ہی ہوگی، آپ نے دیکھی ہے وہ والی، کہ صرف پراپرٹی اکیلے جو ہے وہ $50 بلین کی ہے. بس ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے اس تک پہنچیں. میں اس ضمن میں صرف ایک حدیث سنانا چاہوں گا آپ کو اللہ کے رسول کا وسلم. ان قریب دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، اور جیسے دسترخوان پہ دعوت دی جاتی ہے اس طرح دعوت دیں گی کہ تمہیں اور تمہارے وسائل کو کاٹ کے کھائیں. اور صحابہ نے جب پوچھا کہ کیا ہم تعداد میں اتنے کم ہوں گے یا رسول اللہ، انہوں نے کہا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، بلکہ تم سمندروں کی جھاگ کی طرح ہوگے، دریاؤں، سمندروں کی پانیوں کی اسکم کی طرح ہوگے، جو اوپر جھاگ اور اسکم نہیں اکٹھی ہو جاتی. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ اس کے باوجود ہم کیوں لڑنے کے لائق نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا تمہارے اندر ایک مرض ہوگا، اسے وہن کہتے ہیں. تو جب صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہن وہ مرض ہے جس میں دنیا کی محبت اور آپ کے اندر آخرت کی یا موت کا خوف سرایت کر جائے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے غازہ بورڈ آف پیس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. جو پی ٹی وی ڈیجیٹل پہ جو ناچ رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر جو بندر ہم نے نچانے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں، تنخواہ پہ رکھ لی ہماری سرکار نے اور سیاسی پارٹیوں نے. رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اتنے وہ جو حامد میر کی وہ جو آڈیو لیک نہیں ہوئی تھی، دیکھو ابھی کلمہ پڑھ کے پکے منہ سے جھوٹ بولے گا ابھی. یہ وہ والی بات ہے کہ وہ کہتا ہے اسرائیل کا، وہ کہتا ہے رمضان کریم، تو اگلی تقریر ان کی ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کی، تو یہ کہتے ہیں کہ may اللہ bless you for the efforts you are doing. آپ پیس میکر ہیں ساؤتھ ایشیا کے. مطلب ماکیاویلینزم اور ٹیکٹکس ایک طرف، آئیڈیلزم کے بغیر کوئی ریاست نظریاتی نہیں ایگزسٹ کرتی. یا تو آپ کوئی لسانی ایتھنک گروہ ہوں، ہم کوئی سوئس لوگ ہیں، ہم نارویجنز ہیں، وی آر پاکستانی. ہمارے پاس بلوچ ہیں، پشتون ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، گلگتی ہیں، بلتی ہیں، سو آن سو فورتھ. قومیں کس بہانے سے ان کو جوڑے رکھا ہوا ہے یہاں پہ کسی نظریے کے تحت. تو یہ اس لیول کا سینیسزم اور سو کالڈ ماکیاویلین، ہم 7D چیس کھیل رہے ہیں، ہم 10D چیس کھیل رہے ہیں. بلا لیں ساروں واپس جو ان کو جو گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، جو صحافی بھیجے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ نے وہاں پہ، کہ وہ کسی نیچے والے اینگل سے گاڑی کی ویڈیو بنائے، کبھی اوپر والے اینگل سے گاڑی کی ویڈیو بنائے. کچھ نہیں ملنے والا ہمیں وہاں سے. اور سب سے جو امبیرسنگ بات یہ ہے کہ تمام ممالک سے چھوٹے چھوٹے افسران آئے تھے اللہ ماشاء اللہ، اور چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے لیول کے افسر تھے. بٹ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اس طرح جا کے نہیں بیٹھتے ہوتے وہاں پہ جا کے کہ وہ آوازیں دے دے، کبھی کہ کھڑا ہو جاؤ، کبھی بیٹھ جاؤ، کبھی کھڑا ہو جاؤ، کبھی بیٹھ جاؤ. بلکہ وہ عطا ترڑ صاحب بڑی خوشی سے بیان کر رہے تھے کہ دیور ہگز اینڈ دیور کسز اینڈ ویوز اینڈ جوائے واز اباؤنڈ. مطلب کیا کہہ سکتے ہیں، پرائم منسٹر کا جانا بالکل نہیں بنتا تھا اس دعوت کے اندر، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جگہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا ہوا ہی ہے یا اور اس طرح کے عہدے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو بھیجیں وہاں پہ جا کے کہ وہ یہ ریپرزنٹیشن کریں پاکستان کی. اور اگر پارلیمنٹ سے پوچھا نہیں، اسمبلی سے پوچھا نہیں، یہ فیصلہ یونیلیٹرلی کر دیا ہے، اب جس کی بیک لیش آئے گی اس پہ کریک ڈاؤن نہ کیجیے گا، سنیے گا ذرا. جو آپ نے خود فیصلہ کیا اب اس کو فیس کریں. اب سامنے کبھی کسی مولوی صاحب کو، کبھی کسی میڈیا پرسنالٹی کو، کسی دانشور کو نہ کریں. ہمیں یہ سب نہیں چاہیے، آپ سے ہم نے ڈائریکٹ بات کرنی ہے سرکار سے. یہ کون فیصلہ کر رہا ہے کہ ہمیں اس میں جانا چاہیے؟ یا آپ کی مجبوری ہوگی، پاکستانی قوم کی مجبوری کوئی نہیں ہے. بیگرز کین ناٹ بی چوزرز.
پاکستان لائف سپورٹ پہ یا ڈرپ امریکہ کھینچ دے گا. اللہ معاف کرے یہ باتیں کرنے کے بعد میرے خیال میں کوئی اگر عزت دار قوم ہوتی تو وہ اس نہج تک نہ آتی. اور ہمیں یہ بھی اب راس نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ ہنسی مذاق کریں گے, شغل لگے گا, اور آپ میمز بنائیں گے, پی ٹی آئی والے جواب میں میمز بنائیں گے. اگر عمران خان ہوتا تو وہ بھی یہ کچھ کرتا. میرے منہ میں خاک, اللہ معاف کرے, میں کسی کو بتاتا وہ یہ بھی کچھ کرتا, وہ بھی یہ کچھ کرتا, بلکہ یہ کچھ کرتا اور ساتھ ہماری عوام یاس کوئن بھی کرتی. ہاں ساتھ یاس کوئن بھی کرتی کہ بالکل صحیح ہے, دیکھیں نا وہ اس نے ایسے منور کیا, اس نے ایسے منور کیا. وہی بیچارہ ان لوگوں کی غلطی ہے کہ ان لوگوں کی پاپولر سپورٹ کوئی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہے غازہ بورڈ آف پیس. آؤٹ سورسنگ دی وار ایفرٹ کا ڈپلومسی, کیونکہ جنگ جیتی نہیں جا رہی اسرائیل سے. آؤٹ سورسنگ دی فنانسنگ کہ ری بلڈ کیسے کیا جائے گا, کیونکہ اسرائیل پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ تو لڑائی کرنے کے لیے بھی امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کرواتا ہے. اور سب سے خوفناک بات کہ پنجرے میں, گولڈن پنجروں میں, دڑبوں میں بند کر کے اہل غازہ کو رکھا جائے, باقیوں کو یتیم مسکین بنا کے رکھا جائے, جتنوں کو نکال سکتے ہیں نکال لیں, اور ہم ایک بہترین قسم کی ملٹی بلین ملٹی ٹریلین ڈالر ایک اسٹیٹ یہاں بڑی کھڑی کریں جس سے ہم انٹرنیشنل کاروبار کریں. مطلب یہ کیا, یہ کون سے فیصلے ہیں یار؟ یو این نے کبھی اتنے بھیانک فیصلے نہیں کیے ہوں گے میرے خیال ہے, اور یو این نے بہت بھیانک فیصلے کیے ہیں. یہ کھلے عام اریاں طور پہ امپیریلزم کا اپنا وہ سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں, اور آپ پھر کیپیچولیٹ کر رہے ہیں, دوبارہ ایک سیٹوں سینٹوں میں جانے لگے ہیں, دوبارہ کہہ رہے ہیں ہم کوalition کے لیے تیار ہیں سر, دوبارہ آپ نان نیٹو الائے بننے کو تیار. ہر وہ جو گالی نما کو فہرست میں نام ہوتا ہے نا, ہمیشہ پاکستان جا کے ہمارا نام لکھوا دیں سر. یہ پاکستان کی مجبوری نہیں ہے, مت جغرافی پہ ڈالیں ہماری, مت سیکورٹی اسٹیٹ پہ مت ڈالیں, مت یہ کریں, یہ آپ لوگوں کی مجبوری ہیں. کمزور وکٹوں پہ آتے ہیں, ہمارے سروں پہ راج کرنا چاہتے ہیں, اپنے الو سیدھے کرنے ہوتے ہیں, تو جا کے آپ ہمارے سودے کراتے ہیں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور امریکہ کے سامنے. نہ کسی عوام کی مجبوری ہے. آپ سے خاص طور پر ریکویسٹ ہے عام لوگوں سے, اگر آپ کے دل میں کوئی محبت ہے نون لیگ کے لیے, یا کوئی جذباتی وابستگی, یا کوئی آپ کے اندر سے کوئی ملی نغمہ سن کے آپ جوش میں آ جاتے ہیں, خدا را کامنٹس میں سوشل میڈیا پہ گالیاں دے کے مت دفاع کریں اس کا, اپنے روزے مت خراب کریں, گناہ مت کرو. میں کوئی ریال پالیٹک نہیں ہو رہی, کوئی 70 چیس نہیں ہو رہی. سیکولر ایتھیسٹ ٹائپ جو ہمارے بہن بھائی ہیں, جو بڑے ایج لارڈ قسم کے جو ہے نا, کہ وہ تمہیں کیا اہل فلسطین سے, بھائی تمہارے ملک کا سودا ہو رہا ہے, کوئی ضرورت نہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اپنے روزے مت خراب کرو, اپنی عاقبت مت خراب کرو, اپنی دنیا مت خراب کرو. بات نہیں کرتے, چپ رہو اس کے بارے میں. دل میں دعا کریں اہل فلسطین کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ یہ بھی ہدایت پا سکیں. باقی ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ. ان کی تفصیل پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے, اس میں یہ جوکر کون بٹھائے ہیں انہوں نے, اور یہ ان بیچارے جوکروں سے ہم ہاتھ ملا کے, اور یہ ہمارے اوپر ہی رہیں گے اس بورڈ کے اندر. یہ وہ کبھی آپ اس میں وہ یو این کی طرح خواب بھی نہیں دکھائیں گے کبھی تمہیں پرماننٹ بورڈ میں بٹھا دیں گے یا ایگزیکٹو کمیٹی میں بٹھا دیں گے. میری ذاتی رائے ہے کہ یہ آئی ایس ایف کوئی نہیں بننی, اس کے اندر کوئی فوج نہیں جاننی, اور یہ ٹائم ٹپانے والا تماشا کیا جا رہا ہے, اور اس ٹائم ٹپانے میں بھی حصہ ڈالنے والا جو ہے وہ گنہگار ہے. کیونکہ اس ٹائم ٹپانے کے اندر اسرائیل ری آرم ہوئے گا, ریکیلیبریٹ کرے گا, دوبارہ دنیا میں پاپولر سینٹیمنٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا, اور تھوڑا کوشن کرے گا جو اس کے خلاف نیگیٹو بلو بیک آ رہا ہے, چاہے وہ عسکری ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو. آپ اس وقت اور میں, میرے بھائی اور بہن, اپنے ٹیکس پیئر منی سے, اپنے ٹائم سے, اپنے وسائل سے اسرائیل کو بیل آؤٹ دے رہے ہیں. اس وقت ہم دے رہے ہیں بیل آؤٹ. جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں جب جاتے ہیں, دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. آپ نون لیگ کے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے ہیں, آپ باکر کے ہیں, آپ شاکر کے ہیں, بڑے ہو جائیں. عمران خان کا نام مت گھسڑیں اس کے اندر. اہل فلسطین کو وہ بھی لپ سروس ہی کیا کرتے تھے, انہوں نے بھی ٹو نیشن تھیوری کو, ٹو اسٹیٹ سولوشن کو آ کے انہوں نے لپ سروس کر کے مگروں لائی یہ گل. انہوں نے بھی جب ہمارا فلسطین ہے جو ہمارے ساتھ بارڈر سے لگا ہوا ہے, جب کشمیر کا سودا ہو رہا تھا آرٹیکل 370 کا, تو کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے, میں کہا جنگ کر دوں. یہ حالات ہیں. ہم جمعے کے بعد مزاحمت کیا کریں گے, بد دعائیں دیا کریں گے ہندوستان کو, تو اگر ان کو بدوا دینی تھی تو ان کو گالی دے دیا کریں گے. یہ بھی والا صاحب ہے نا. تو یہ باتیں مت کریں, اس سے بڑھ کے آپ اب موو آن کریں, اس سے بڑھ کے بات کریں. یہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت ہمارے پاکستانی اسٹیٹ, یہ میں الفاظ نہیں, میں بیان نہیں کرتا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح آپ کو کمیونیکیٹ کروں اپنے جذبات کو, جو مجھے ایٹ لیسٹ لگ رہا ہے میرے پرسپیکٹیو سے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میں غلط نہیں ہوں. شاید اس سے بھی زیادہ برا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صورتحال. آپ بس دعا کریں گے ٹل جائے معاملہ, یہ جو بھی کھچ کچھ وجنی ہے اس کی یہ وج جائے, ہمارا اس میں کوئی کردار نہ آئے گے. کیونکہ اگر جتنی مزید نشستیں بیٹھتی جائیں گی, کہ آپ نے ٹیکنیکلی اپنے پریمیئر کو ان کے ایک ٹٹو کے سامنے بٹھایا,
آفیشیل کیپیسٹی میں ہم صرف ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں، جب مشرف نے میٹنگ کروائی تھی، یہ جو قصوری صاحب ہیں، خورشید قصوری صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی ان کے، اور وہ بھی ایک پاسنگ میں انہوں نے ایسے پلان کیا تھا کہ ہم لابی میں مل لیں گے ایک ہوٹل کی کانفرنس کے اندر. دیٹ واز وین ٹو آفیشیل کیپیسٹی میں یہ ملاقات ہوئی تھی. اب آپ کا پریمیئر ان کے فارن افیئرز منسٹر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو دعا کریں پاکستان کے لیے، سنجیدہ لیڈرشپ کے لیے دعا کریں. اس ملک میں سنجیدہ لیڈرشپ آنی چاہیے. یہ بہت ہم نے یہ مسخرہ اپن دیکھ لیا ہے اپنے حکمرانوں کا، کہ کبھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دعا دے رہے ہیں تو کبھی صلاح دے رہے ہیں. مطلب ہمارے بھائیوں بہنوں کی لاشوں پہ مسخرہ پان چل رہا ہے. بہرحال سوری، میں ڈھل پڑوں گا اور وہ بات ایک اور طرف نکل جائے گی، بند ہو جائے گا پروگرام پاکستان میں. تو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. دعا کیجیے گا اہل فلسطین کے لیے اور پاکستان میں سیریس لیڈرشپ کے لیے. السلام علیکم.